बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि ये बैंकिंग निज़ाम है क्या, ये किस तरह काम करता है और इसका मईशत में क्या रोल है। एक आम ख़्याल ये है कि बैंक एक ज़रिया है पैसों का, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लोग जमा करते हैं और बैंक ज़रूरतमंदों को देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलतफ़हमी है। बैंकों का असली काम तख्लीक़ ज़र यानी क्रिएशन ऑफ मनी है और दीगर सारे काम ज़िमनी हैं। बैंक सिफ़र से पैसा बनाता है। अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है नक़द जमा हो तो बैंक 9 करोड़ या इससे भी ज़्यादा का कर्ज़ दे सकता है। जो नक़द बैंक के पास होता है वो उसका नहीं होता, बल्कि लोगों का जमा कराया हुआ यानी डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स होते हैं। इंटरनेट में गूगल पे फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग की तारीफ़ इस तरह है। What is fractional reserve banking? Fractional reserve banking is a system in which only a fraction of bank deposits are backed by actual cash on hand and available for withdrawal. This is done to theoretically expand the economy by freeing capital for lending. आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे देखिए हमारी वीडियो का बाकी हिस्सा। सारी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। तो ये खुलासा है। अब इसकी कुछ तफसील में हम जाते हैं। सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि जो मौजूदा बैंकारी का निज़ाम चल रहा है इससे कोई भी खुश नहीं है, यानी वो अहले मगरिब खुश नहीं है। लॉर्ड मर्विन किंग का एक सिर्फ नमूने के तौर पे पेश करता हूँ। इस किस्म के काफ़ी बहुत सारे मकूले बहुत सारे लीडिंग थिंकर्स के मिल जाते हैं। लॉर्ड मर्विन किंग जो कि गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड था, यानी मौजूदा माशी निज़ाम के दिल पे उसका, और वो 2003 से लेकर 2010 साल तक वहाँ गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड था। उसने कहा है कि ऑल द मेनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बैंकिंग द वर्स्ट इज द वन वी हैव टुडे। सबसे बदतरीन ये है। अब इसको बदलना तो है ही है। अब सवाल ये है कि हम इसको जल्द बदल पाएंगे या फिर हमें एक और क्राइसिस लगेगी बड़ी हमें इस नशे से निकालने के लिए। तो जो मौजूदा निज़ाम है बहुत ख़राब है। इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। इस पे यानी बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। तो अब जो नया निज़ाम है वो कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़े पैमाने पे देखना होता है। तो हम पूरे यानी निज़ाम जो माशी निज़ाम है वो क्या है और इसमें बैंक क्या रोल अदा करते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मोटी सी बात है, बुनियादी बात है, मगर इस बात पे पर्दा रखा जाता है। असल में बहुत सारी बातें हैं, यानी जो बाद में कहने वाला हूँ वो कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आती है। मगर चूँकि ये बैंकों के मफाद के ख़िलाफ़ है तो इन्होंने इसके ख़िलाफ़ यानी बेशुमार प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। उस प्रोपेगेंडा को इकोनॉमिक थ्योरी के नाम पे पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो सबके जहनों में यानी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। जिस तरह से आजकल तो इसने ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि भाई किसी ने उसको फैक्ट बतलाया तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव फैक्ट है। ये ऑल्टरनेटिव फैक्ट और फेक फैक्ट्स और ये जो गलत फैक्ट्स हैं ये बड़े मास प्रोडक्शन में गए हुए हैं। तो जब यानी झूठ की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं तो उसमें सच जो है वो बेचारा छोटा सा है रह जाता है। मगर सच की एक तासीर होती है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, यानी 1000 फ्रॉड सांप फैले हुए हैं तो एक मूसा अलैहिस्सलाम का असा जब आ जाता है तो वो सारे हट जाते हैं। तो हक़ जो है वो हर आदमी यानी हक़ की एक खासियत होती है, तासीर होती है कि वो दिल तक उतर जाता है। और बाकी जो फ्रॉड है वो दिमाग ही तक रहता है, इंसान के दिमाग को परेशान करता रहता है कि अच्छा ये ऐसा है या वैसा है। तो अब एक बुनियादी बात ये है ज़र के बारे में, पैसे के बारे में, कि पैसे का हजम माशी एक्टिविटीज़ या
معاشی کیا کہا جائے اردو میں والیوم آف اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اور والیوم آف منی جو ہے، ان دونوں کو برابر برابر رہنا ہوتا ہے. اگر تخلیق زر زیادہ ہو جائے معاشی ایکٹیویٹی سے تو اس سے کئی قسم کے فساد پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انفلیشن ہو جاتا ہے. مگر اس کے اور بھی خطرے اور نقصانات ہیں، جس میں سے ایک انیکوالٹی بھی ہے جو کہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ سمپل سا اصول ہے، اگر تخلیق زر زیادہ ہو جائے تو انفلیشن یا انیکوالٹی یا اور بھی کنسنٹریشن آف ویلتھ، یہ ساری چیزیں جو اسلامی اصول کے خلاف ہیں، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر تخلیق زر معاشی ایکٹیویٹی سے کم ہو جائے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کافی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے جو کام کرنے کے ہیں وہ ہو سکے، تو مجبوراً یعنی وہ معاشی ایکٹیویٹی میں سستی آ جاتی ہے اور لوگوں کو جابز نہیں ملتے ہیں اور نئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، مستقبل خراب ہو جاتا ہے، بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ معاش کی جو منی کی سپلائی ہے اس کو صحیح مقدار پہ رکھنا ہوتا ہے، معاشی ایکٹیویٹی کے برابر برابر رکھنا ہوتا ہے. اب اس سے ہم ایک نتیجہ نکلتا ہے جو کہ ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے اور اس کا ہماری معیشت میں کیا رول ہے. تو ایک بات یہ ہے جو کہ کہی جاتی ہے، اور جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے. انٹرمیڈیٹ ذریعہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے بینکاروں کا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس فالتو رقوم ہوتی ہیں جو وہ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، اس کے لیے نہیں، یعنی جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ قرضہ حاجت کے لیے نہیں، بلکہ بزنس کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، بزنس چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان رقوم کو جمع کر جو جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بہت قیمتی کام ہے جو اگر کوئی نہ کرے تو معیشت بیٹھ جائے، کیونکہ تو یہ کام کہتے ہیں. مگر حقیقت یہ نہیں ہے بالکل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بینکوں کا بنیادی کام تخلیق زر ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اصل کام ان کا یہ ہے کہ وہ پیسہ فرام زیرو بناتے ہیں. تو فرض کریں کہ ہم لوگ سب کے پاس لاکھ 10 لاکھ روپے ہیں اور ہم سب نے بینک میں جمع کروا دیے، تو گویا بینک کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم جمع ہے. اب فریکشنل ریزرو بینکنگ میں سسٹم کا یہی بنیادی وہ ہے، پرنسپل ہے کہ بینک جو ہے وہ جتنا قرضہ دیتا ہے اس کا ایک فریکشن اس کو چاہیے ہوتا ہے.
10% سمجھ لیں، میرے خیال میں ایڈوانس اکانومی میں 2-3% ہوتا ہے اور پاکستان میں 30% کے قریب ہوتا ہے، مگر 10% آسانی سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب بینک کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے تو وہ 9 کروڑ کا قرضہ دے سکتا ہے۔ اب وہ مثلاً اس کے پاس 10 لوگ آئے، ہر ایک کو اس نے 1 کروڑ کا قرضہ دے دیا۔ اب وہ یعنی حیرت کی بات ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 9 کروڑ کا قرضہ دے دے، اس کے پاس وہ پیسے کہاں آئیں گے وہ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ اچھا مجھے 1 کروڑ کا قرضہ دے، ٹھیک ہے لے لیجئے، وہ اس کے نام ایک اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور اس میں وہ الیکٹرانکلی وہ اندراج کر دیتا ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے۔ اس طرح سے اب ہمارے پاس 9 لوگ ہو گئے جنہوں نے مجھ سے قائم ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ منی سپلائی کو صحیح مقدار میں چلاتی رہے، یعنی نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے ساری دنیا میں مانیٹری پالیسی کمیٹیز ہوتی ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہے جس میں میں ممبر بھی ہوں، جس میں ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ منی کی مقدار کیا ہوگی۔ مگر بعض وجوہات کی بنا پر کینز کی تھیوریز کو رد کر دیا گیا اور اب جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کچھ غلط اور دھوکہ اور فراڈ کی تھیوریز پہ بنا پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس سے وہ فائدے نہیں حاصل ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بے شمار غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں کہ منی کیا ہے اور اس کا کیا سوسائٹی میں فنکشن ہے۔ تو اب یعنی جو مثلاً اس میں سے سب سے مشہور غلط فہمی ہے کوانٹٹی تھیوری آف منی۔ یہ ایسی یعنی جس طرح سے یہ تھیوری اتنی مشہور ہے، اتنی یعنی ذہنوں میں گڑی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جس طرح سے لا آف گریوٹی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں۔ حالانکہ کوانٹٹی تھیوری آف منی خود غلط ہے اور خود ایک دھوکہ ہے۔ یعنی کوانٹٹی تھیوری منی کا کہنا یہ ہے کہ منی کی کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے اکانومی میں، جو کہ بالکل اپوزٹ ہے اس بات سے جو میں نے آپ سے کہا، کیونکہ کوانٹٹی تھیوری منی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ منی کو ڈبل کر دیں تو پرائسز ڈبل ہو جائیں گی اور ریئل ایکٹیویٹیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اور منی کو ہاف کر دیں تو پرائسز ہاف ہو جائیں گی اور ریئل ایکٹیویٹیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا منی جو ہے اس کا کوئی ریئل امپیکٹ نہیں ہے۔ تو چنانچہ کوانٹٹی تھیوری آف منی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ منی از اے ویل، ایک پردہ ہے۔ میں نے سیمنٹ خریدی اور آپ نے مجھے سیمنٹ بیچی، میں نے آپ کو ایک چیک پکڑا دیا، آپ نے اپنے بینک میں جمع کر دیا، تو نقدی کا تو کوئی وہ بیچ میں آیا ہی نہیں۔ اب اینڈ آف دا ڈے میں سارے جو بینک کے تخلیق شدہ زر تھے، سارے بینکوں نے تخلیق شدہ زر بنایا اور وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ تو اب ایک ہوتا ہے انٹر بینک مارکیٹ، تو اینڈ آف دا ڈے میں انٹر بینک کلیئرنگ ہوتی ہے باضابطہ، جس میں ہر بینک کہتا ہے کہ اچھا میں نے اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے لیے، سارے بینکوں کا حساب ایک جگہ پہ کمپیوٹر پہ جمع ہوتا ہے، سب پلس مائنس کرا کے برابر ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرا نیٹ بیلنس یا تو پلس ہوگا یا مائنس ہوگا۔ اب یہ ہے کہ سارے پیسے تو بینکوں میں آپس میں موجود ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ انٹر بینک بوروئنگ ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ آ گیا وہ اس کو دے دیتا ہے جس کے پاس کم ہے، اور چونکہ یہ ہر روز کا کھیل ہے، کبھی کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، تو وہ آپس میں اچھا یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ میں آپ کو جب قرضہ دیتا ہوں 1 کروڑ کا تو وہ تو آپ کو 10% سود پہ دیتا ہوں، اور جب انٹر بینک بوروئنگ ہوتی ہے تو وہ 5% پہ ہوتی ہے، تو یعنی نقصان ہو نہیں سکتا۔ مگر فرض کریں کہ ایسا ہو
اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے بینکوں پہ ایک ساتھ ڈیمانڈ آ جائے، اور خاص طور پہ جو لیس فائنینشیل ہے، جہاں کیش کا زیادہ استعمال ہے، اور وہ ان کے پاس پوری جو مقدار ہے سارے بینکوں میں ملا کے اس سے بھی زیادہ کیش اب ہم لوگ مانگ رہے ہیں. ہر بینک پہ لوگ پہنچ گئے کہ مجھے وہی کیش چاہیے. اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے سینٹرل بینک کا کام ہے. تو سینٹرل بینک کو قانونی طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ چھاپ کے نقد بینکوں کو دے ان دا طلب. اور ہاں، اس کا اپنا وہ ایک انٹر بینک ریٹ ہے جو کہ ہماری سیٹ ہوتی ہے، جس کو یعنی ہم لوگ مانیٹری پالیسی کی میں سیٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ 5% کے قریب ہے، 5.5 ہے شاید. تو اب وہ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک سے قرضہ لے لے گا کیش کی شکل میں اور وہ ادا کر دے گا. اب تھوڑی دیر بعد وہ یعنی پیسہ سرکولیٹ کر کے واپس بینکوں ہی میں آنا ہے، اس لیے اس کو زیادہ نہیں. مگر اگر فرض کرے کہ نہیں آئے تو بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس نے ایک قرضہ 10% پہ دیا اور 5% پہ سینٹرل بینک سے لے لیا یا دوسرے بینکوں سے لے لیا. چلو بس یہیں تک بنا، آگے چلیں گے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. یہیں تک